पाकिस्तान में आप कोई चेंज नहीं ला सकते लोकल गवर्नमेंट लेवल पे. न्यूज़ दैट शी वाज गेटिंग फ्रॉम द बैंक वर आल्सो इन द नेम ऑफ सम अदर पार्टी. हर प्रोडक्ट का अलग अलग रिस्क होता है. एक होती है प्रोडक्ट जो वेरी रिस्की होती है, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट की वो एजेंट ने हाईएस्ट रिस्क वाले में कर ली और स्टॉक मार्केट डाउन था. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है. नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत मौजूद है. चार्टर्ड अकाउंटेंट है और रिस्क मैनेजमेंट और जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं फाइनेंशियली उसके भी एक्सपर्ट हैं. तो आइए उनसे आपका तारुफ कराते हैं. ज़ीशान शाहिद साहब हमारे साथ बैठे हैं. अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत खुश आमदीद आपको मेरे इस प्रोग्राम में, और बहुत शुक्रिया आपका कि आप टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, बचपन से ख्वाब था, किससे इंस्पिरेशन ली, क्या एप्टीट्यूड इस तरफ था, या मुल्क के हालात देख के आपने ये फैसला किया? एक्चुअली मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में लैंडिंग जो थी वो एक्सीडेंटल थी. Really? Yes, because I was from इंटर इंजीनियरिंग से हमने किया था. प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो थे पैसे नहीं थे और पब्लिक यूनिवर्सिटी की परसेंटेज नहीं थी, तो we were looking at profession. लेकिन हमारे मेरे मामू जो थे वो बाद में मेरे ससुर भी बने. He was in ICAP, so he recommended कि I should give an aptitude test of in ICAP. और उस टाइम पे ICAP is still, CA is still a profession where people from not privileged background can come in and still make a career out of it. And I was one of those because I didn't have any money for a formal undergraduate education. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट दिया, क्लियर हुए तो फिर वही पढ़ाई शुरू की. कैम्स इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे भी यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट रही, और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फिर करियर चल पड़ा वहाँ से. तो इट वाज एन एक्सीडेंटल लैंडिंग बट वर्क आउट. अच्छा, एज यू मेंशन कि हम सुनते हैं कि मुख्तलिफ टर्म्स और टर्मिनोलॉजी सुनते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस, और हम सुनते हैं ACCA भी सुनते हैं, ICAP भी सुनते हैं, ICMA, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ICMA भी सुनते हैं, और लोग MBA फाइनेंस भी करते हैं. तो व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई हैव जस्ट सेड? ये जो प्रीमियर अकाउंटेंसी बॉडी किसी भी मुल्क में होती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी की बॉडी होती है. Okay. पाकिस्तान में ICAP इज द प्रीमियर अकाउंटेंसी बॉडी, UK में ICAEW है, इसी तरह CANZ ऑस्ट्रेलिया में है, CPA अमेरिका में, US में है. सो दीज आर प्रीमियर अकाउंटेंसी बॉडीज. लेकिन कुछ ऐसी ग्लोबल बॉडीज भी हैं जो कि सर्टिफिकेशन उसी प्रोफेशन में शेयर करती हैं, वो ACCA है. तो ACCA इज ऑल ओवर द ग्लोब कम्प्लीटली, और हर मुल्क में उनके जो है ना वो मेंबर्स होते हैं. तो इन अ वे बोथ आर टीचिंग अकाउंटेंसी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स, एंड ACCA इज ग्लोबली अवेलेबल. ICAP इज जनरेटिंग अकाउंटेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान. जो ICAP और ये सारी बॉडीज होती हैं, ये फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की मेंबर होती हैं. IFAC इज द बॉडी व्हिच इज द हाउस ऑफ ऑल दैट. तो ये तो हो गई प्रोफेशनल बॉडीज. These award certificate for qualifying people, और उनको वो टाइटल देते हैं कि if you pass all the certifications then you are entitled to call yourself a chartered accountant या certified public accountant. MBA फाइनेंस या MBA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ये आता है एकेडमिक साइड पे, जहाँ पे आपका HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर है. तो वहाँ पे आपके पास MBA डिग्री जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की होगी. वहाँ से जो है ना वो एक HEC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इशू होगी इन दैट डिसिप्लिन. मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ाता भी हूँ उसमें यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो डेप्थ और जो थॉरोनेस आपको ACCA और ICAP में करनी होती है वो अभी MBA लेवल पे नहीं आई है. MBA लेवल में अभी थोड़ा सा यानी कि उसमें एंट्री लेवल का प्रोडक्ट आपको मिलता है, इंट्रोडक्शन, बट नॉट एट दैट लेवल जो आपको CA में या उसमें एनकाउंटर करना होता है. तो डेप्थ का फ़र्क है, डिसिप्लिन सेम है, कंटेंट कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे होगी. But if you're doing an MBA accounting and finance, you get an HEC recognized degree, और फिर उसका फिर ट्रैक भी होता है कि आप ACC भी कर सकते हैं, आप CA भी कर सकते हैं कुछ exemptions के साथ. So this is the I hope कि you guys have understood, because मैं खुद भी इस वक्त comprehend करने की as a student कोशिश कर रहा हूँ, और किसी हद तक तो मेरी बात समझ में आ गई है, और बाकी जो समझना है वो हम ऑफ द कैमरा भी समझने की कोशिश करेंगे. ज़ीशान से. अच्छा ज़ीशान, आपको लगता है चूँकि आप माशाल्लाह पढ़ा भी रहे हैं, आपने जैसे बताया खुद एक्सपर्ट भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और रिस्क मैनेजमेंट को भी देखते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को भी वॉच करते रहे हैं, और कई एक्सपीरियंसेस होंगे यकीनन आपके. आपको लगता है कि हमारे पाकिस्तान का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है
یا اگر کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کا فائنینشیل اس سے تعلق ہے، پروفیشن سے، فائنینس کے پروفیشن سے تعلق ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتا ہے، اس کی ایکسپرٹیز اس لیول کی ہے کہ ہی اور شی کین کمپیٹ ایٹ این انٹرنیشنل لیول؟ جی فار شیور، بیکاز پاکستان کا جو چارٹ اکاؤنٹنٹ ہے اس کی جو IFRS کی کمپیٹنس ہوتی ہے اور جو انٹرنیشنل آڈیٹنگ اسٹینڈرڈ کی کمپیٹنس ہوتی ہے وہ اٹس نو ڈفرنٹ دین اینی پروفیشنل چارٹ اکاؤنٹنٹ دیٹ از بینگ پروڈیوسڈ ان اینی ادر ایلس ان دا کنٹری. ان فیکٹ اگر آپ مڈل ایسٹ میں جائیں، آپ ورلڈ اوور یو ول سی چارٹ اکاؤنٹنٹ سٹنگ ایٹ ویری ہائی پلیسز، ویری ہائی پوزیشنز ان ویری لیڈنگ آرگنائزیشنز. تو پاکستان کا چارٹ اکاؤنٹنٹ فار شیور از ایٹ دیٹ کوالٹی جو کہ دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ ٹیلنٹ اور دنیا میں منوایا ہوا ہے. اور آئی تھنک اس کو پھر بھی مزید سپورٹ کی ضرورت ہے. جو انسٹیٹیوٹس کا کام ہے بیسکلی ICAP کا ACCA کا کہ اس ٹیلنٹ کو اب اور زیادہ ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز یس دے ڈو ہیو ٹیلنٹ لیکن مارکیٹ بہت کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے. پہلے مڈل ایسٹ مارکیٹ جو تھی وہ پاکستان اور انڈیا کے چارٹ اکاؤنٹنٹس کے لیے بڑی ایک ویلکمنگ مارکیٹ تھی. لیکن اب ان کے پاس چونکہ ویسٹرن ٹیلنٹ بھی بہت ایگزوڈس ہو رہا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں یہ ریئلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے کہ مڈل ایسٹ از اے گڈ پلیس ٹو لیو، سیف پلیس ٹو لیو اینڈ اٹس اے ٹیکس فری انوائرمنٹ. تو وہاں سے ٹیلنٹ آ رہا ہے تو کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. تو پاکستانی ٹیلنٹ یس دے کین کمپیٹ لیکن ان کی ایگزٹ جو ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ ہونی چاہیے کسی طریقے سے. میرے خیال سے تھوڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے گلوبلی اسپیکنگ. تو پھر چراغ تلے اندھیرا کیوں ہے اگر پاکستان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایسے ہیں؟ یہ ایک سوال آ رہا ہے، میں ایم شور بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں پہ لوگ اتنے یعنی انٹیلیجنٹ ہیں اور اتنے ایسے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں دنیا میں جا کے، وہاں ایسا کیوں ہے کہ ہماری اکانومی ایوری ڈے از گیٹنگ ورسٹ اینڈ ورسٹ اور اٹس بینگ چیلنجڈ ایوری ڈے؟ اچھا، اس کا یہ سوال آپ کا جو ہے اس میں لاجیکل ہے، بنتا ہے بالکل بنتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا کیوں؟ جب پاکستان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دنیا بھر میں جا کے کئی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ سربراہ ہیں اور بہت ہی کرٹیکل رول ادا کر رہے ہیں، تو اس ملک میں کسی کیا وجہ ہے کہ وہ ان کی ایکسپرٹیز سے، ان کے ایکسپیرینس سے، ان کی ایجوکیشن سے، ان کی ایڈوائسز سے اس ملک کو ہم لوگ فائنینشیلی اسٹرینتھن نہیں کر سکے ابھی تک؟ دیکھیں، فائنینشیل اسٹرینتھننگ کے لیے نا آپ کا ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے. مطلب پاکستان کا کوئی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے. واٹ از یونیک اباؤٹ پاکستان؟ اگر آپ 100 روپے امپورٹ کر رہے ہیں اور آپ ایکسپورٹ 50 روپے کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ 50 روپے کے قرض دار ہی رہیں گے. بالکل. تو وہ ڈیفیسٹ جب آپ کا رہے گا آپ اپنے کیسے کنورٹ کرنا ہے وہ ڈیفیسٹ. انڈیا نے اپنے آپ کو ایک IT نیش کے طور پہ دنیا میں منوایا اور ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کی وجہ سے بھی. تو وہ کیوں اس میں کام آیا؟ بیکاز دے ور ایکسپورٹنگ اٹ. ایکسپورٹ جب تک آپ کی بڑھے گی نہیں تب تک آپ کے پاس کوئی زر مبادلہ اچھا اندر آ نہیں رہا. یو مے ہیو دا بیسٹ چارٹ اکاؤنٹنٹس ان دا ورلڈ، صحیح ہے، بٹ واٹ آر دے ایکچولی اینالائزنگ؟ کس چیز میں وہ کام کر رہے ہیں؟ پاکستان کا جب تک کہ وہ ایکسپورٹ بیس نہیں بڑھے گا یا سروس بیس ایکسپورٹ بیس. آج کل ریئلائزیشن ہو رہی ہے، اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹیلنٹ کا فری لانسر ہب بنا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک ایکٹیو ہوا ہوا ہے. ابھی جو ہمارے IT منسٹر نئے ہیں انہوں نے کافی اچھے اقدامات کیے ہیں فری لانسرس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس لیے کیونکہ آپ کی سروس ایکسپورٹ ہو جائے نا. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کچھ بھی کر لیں آپ، ایٹ دی اینڈ آف دی سروس ہے. وہ ٹیکسٹائل نہیں ہے، وہ الیکٹرانکس نہیں ہے جو کہ آپ بیچ سکیں اور سروس لیں. تو سروس اگر یہاں سے بک رہی ہوتی، ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی آسانی سے، یو مے ہیو اے گڈ چانس. اس کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. یو ہیو ٹو کنسیڈر دس ایز اے سروس آؤٹ سورسنگ ایز اے اسٹریٹجک پرائرٹی کہ چلے اس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے. آپ لے کے جائیں. آپ جائیٹیکس میں جیسے گئے، a lot of companies were there, they were selling جیسے ہماری سسٹمز لمیٹڈ اور دوسرے they were selling their services, tax services. Similarly accounting services have to be sold. اس کو سپورٹ کریں گے اگر تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی سروس ایکسپورٹ پہ ہو سکتی ہے. ہاں، لوکل مارکیٹ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جتنا ایڈوائز کر دیں، لوکل مارکیٹ کا جتنا پوٹینشیل ہے کچھ بنانے کا، اسی بیس پہ آپ کا ملک رہے گا، ترقی کرے گا. اف یو آر ناٹ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی ریسٹرکٹ ہوئی ہے پچھلے 4-5 سالوں میں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا مطلب ہے کہ آپ کیا بنا رہے تھے؟ وی ور کنزیومنگ مور اینڈ پروڈیوسنگ لیس. اور ہمارا کوئی ابھی بہت زیادہ کوئی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج بنا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ لیتھیم بیٹریز بنانا شروع کریں گے، الیکٹرانک کچھ کریں گے. ویل اینڈ گڈ. اس میں پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کین سپورٹ یو اینڈ پراپرلی شوکیسنگ دس ایز انویسٹمنٹ ورتھی وینچر. لیکن صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اکیلا آپ کو اس میں سے نکال نہیں سکتا. مطلب دے آر اے سپورٹ فنکشن بٹ دے کین بی این ایکسپورٹ فنکشن ایز ویل. اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر، جو کہ بڑا ایک بنیادی سا ایک میرا خیال ہے کہ وہ ایک فارمولا ہے. Now is the right time.
کیونکہ اس وقت یو ایس میں شارٹیج ہے سی پی ایس کی. اچھا ہم نے سنا ہے کہ ایک وفاقی لیول پہ ایک ادارہ بھی تو بنا ہے جہاں پہ یہ فائنینشیل اسٹریٹجی, آئی ایم جسٹ فرگیٹنگ اٹس نیم, کوئی ایس آئی سم تھنگ لائک ایس آئی ایف سی. تھوڑا سا بتائیں اس ادارے کے بارے میں کہ یہ ادارہ جو بنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ فائنینشیل اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں اور وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے وہ ادارے یا وہ کمپنیز یا وہ ہمارے فورن companies جو کسی بھی طرح سے if they can become a part to strengthen the economy of Pakistan, so they are always welcomed by this institution. So what is that actually, and try to a little bit explanation about it. ایک ڈسکلیمر کے ساتھ بات کروں گا کہ میری نالج پوری نہیں ہوگی کہ ایسے ایسی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ they establish this or with a very noble agenda کہ they want to bring in foreign money here اور maybe اور بھی اس کا اسکوپ ہو. اور تھوڑا بہت یعنی کہ جو میرے حلقہ احباب میں کچھ لوگ ہیں جو ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں ان کی سے پتہ چلتا ہے کہ واٹ کین بی ڈن. I would just say, and maybe I don't know if they ever watch this podcast, and if they do, then possibly they need to change their modus operandi. If we recall, مشرف صاحب کے دور میں شروع میں بھی ایک کافی تھنک ٹینکس انوالو ہوئے تھے جو ایڈوائز کر رہے تھے مشرف صاحب کو کہ ہاؤ ٹو ریوائو دی اکانومی. لیکن بعد میں انہوں نے ایک ادارہ بنا دیا تھا جو کہ سینٹرلی ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا تھا. اس ادارے کی پرفارمنس میرے خیال سے بہت اچھی رہی نہیں اوور دا پیریڈ, بیکاز ایک ڈیولیوشن آف پاور ہے, ایک بڑا اچھا تھنک ٹینک ہے اپنا, آئی تھنک ایس پی ڈی سی ہے یا نہیں, اسلام آباد میں ہوتا ہے. I'm really sorry I'm forgetting that. It's okay, it's okay. لیکن انہوں نے بڑی اچھی ایڈوائس دی تھی. انہوں نے اس ایڈوائس کو بک فارم میں پبلش بھی کیا کہ بھائی پاکستان میں آپ کوئی چینج نہیں لا سکتے لوکل گورنمنٹ لیول پہ جب تک آپ پاور اسٹرکچر کو ڈیوالو نہیں کریں گے. مطلب انڈیا نے جو کیا, نہرو واز دیئر ٹل لائک 1964 اور اس نے کافی سارے پاور اسٹرکچرس کو ختم کیا تاکہ جو ریفارم ہے وہ عوام تک پہنچ سکے. پاکستان کو انفارچونیٹلی وہ لگژری میسر نہیں ہوئی تھی, اور تو اس چکر میں اس وقت مشرف صاحب کے زمانے میں بھی دیٹ ایکسپیریمنٹ واز ناٹ اے بگ سکسیس. تو آئی وڈ گیو اٹ اے پنچ آف سالٹ کہ اگر ایس آئی ایف سی آج ہے اور دے آر انجوائنگ اے لاٹ آف پاور اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو ریئلی سم چینج, they have to do some introspection as well کہ پرانے ایکسپیریمنٹس کیوں فیل ہوئے اس اکانومی کے ساتھ. what is new now, آج کیا نیا کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کچھ کر پائیں گے. بالکل صحیح, نہیں بہت اچھی ایڈوائس ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ کہیں نہ کہیں جو بھی ارباب اختیار ہیں, جو لوگ ہیں جو اس ملک کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں, وہاں پہ آپ کی ذیشان شاہد صاحب کی ایڈوائس سنی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جب تک اپنے ماضی کے کیے گئے فیصلوں سے, چاہے وہ کامیاب رہے ہیں چاہے وہ ناکام رہے ہیں, اس سے نہیں سیکھیں گے تو آگے یہ مزید ہم اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک بڑی نیوز سنی میڈیا پہ, اور اس سے I was literally I was worried and my other friends were really worried about it کہ we heard that only the account holders who have like not more than 500,000 deposits in their accounts are only safe, and the rest of the account holders who may be having like more than 500,000, like they may be having like millions of rupees, they are not safe or their accounts are not safe. How like authentic this news was? اچھا, یہ تھوڑا سا پبلک پرسیپشن جو ہوتا ہے نا بڑا ٹرکی ہوتا ہے. پبلک پرسیپشن, اور آپ نے بھی سنی ہوگی ویسے کہیں نہ کہیں خبر. تو ایز این فائنینشیل ایکسپرٹ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. ویسے ہمارے تو ملین روپیز نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اس ملک کا کیا ہوگا. ہاں وی آر سیف الحمدللہ, لیکن پھر بھی مگر یہ مجھے لاجیکلی I just couldn't understand the logic if this news was authentic, اور تو جو 90% لوگ ہیں جن کی وجہ سے بینک, جو 10% لوگ ہیں سوری جن کی وجہ سے بینک چل رہا ہے ایکچولی, وہ تو رسک پہ آ گئے ہیں بالکل, اور جو 90% ان کے جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ سیف ہیں. تو I just couldn't understand it logically. You just like make me understand. میں کروں گا کہ بہت بڑا ٹاپک ہے یہ, اور اس میں سینٹرل بینک کی جو مینجمنٹ کی پوری ہسٹری اس میں. سینٹرل بینک مطلب اسٹیٹ بینک. سینٹرل بینک از جنرل ورڈ, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان از دا بینک دیٹ از اینٹی دیٹ از ریگولیٹنگ دیٹ سرونگ دیٹ پرپز. ان کا ایک پرپز تو سرکولیشن آف منی ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ کریشن آف منی از آلسو دیئر پرپز. اس میں جو ایک تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ یہ دوں گا, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے بینک رن کا. بینک رن یہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے نا پینک ہو گئی اور ساری عوام اپنا پیسہ نکالنے کے لیے پہنچ گئی. مطلب 1 کروڑ اگر ڈپازٹر ہیں کسی بینک کے,
ظاہر ہے ہر بندے کو آج تو نہیں کیش نکالنا, آپ کو مہینے بعد نکالنا ہوگا, مجھے کل نکالنا ہوگا, کسی اور کو آج پرسوں نکالنا ہوگا. تو ایوری بڈی ہیز اے ڈفرنٹ ٹائمنگ آف گیٹنگ دیٹ منی آؤٹ. لیکن فرض کریں کہ کل ایوری ڈپازیٹر گوز اینڈ کے سیز کہ میرے پیسے دے دو, صحیح ہے, تو بینک ول بی ان اے ٹربل ٹو ارینج دیٹ مچ منی. ہر ایک کے پاس ایک لمیٹڈ نمبر آف کیش ہوتا ہے, کچھ والٹ میں ہوتا ہے, کچھ سینٹرل والٹ میں ہوتا ہے, کچھ اسٹیٹ بینک کے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے. تو جو کیش کی اماؤنٹ, ایکچوئل کیش کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. اس کو پھر کرٹیل کرنے کے لیے رسک یہ ہوتا ہے کہ اگر سارے لوگ پہنچ گئے تو بینک ول ناٹ ہیو انف کیش ٹو پے ایوری ون. ٹھیک ہے, یہ ایک سمپل ٹیکنیکل رسک ہے اور بڑی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ لیس لائکلیہڈ والا آپشن ہے کہ ٹمورو ایوری بڈی از ایٹ دا بینک ٹرائنگ ٹو گیٹ دیئر منی آؤٹ. وہ بینک رن کہلاتا ہے. اور ماضی میں ایسی ایگزامپلز نہیں ہیں, پاکستان میں تو شاید نہیں رہی, لیکن یو ایس کی ہسٹری میں 50 سے پہلے کافی ایسی ایگزامپل بینک رن کی رہی ہیں. اسٹیٹ بینک پوری دنیا میں ایوالو ہو چکے ہیں. انہوں نے پھر کوشنز بنائے. پہلے تو وہ کسی کو بینکنگ لائسنس ہی نہیں دیتے جب تک کہ ان کی اپنی فائنینشیل اسٹرینتھ کو نہ دیکھ لیں, فٹ اینڈ پراپر ڈریس کو نہ دیکھ لیں. پھر وہ کیش ریزرو ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر اتنے ڈپازٹ آپ لیتے ہیں, اتنے آپ آگے ایڈوانسز دیں گے, اتنا آپ کیش ریزرو رکھیں گے اپنے پاس. تو وہ ایک نمبر ہے پرسنٹیج آف کیپٹل. بہت سارے سیف گارڈز ایسے اسٹیٹ بینک نے جنرلی رکھے ہوئے. اس کے علاوہ پھر وہ ڈپازٹ انشورنس بھی رکھتے ہیں کہ بھائی سب کچھ ہو گیا, سارا ہو گیا. جیسے فار ایگزامپل آپ کی گاڑی ہے تو آپ نے اس میں لاک بھی لگایا ہوگا, آپ نے اس کو گراج میں بند بھی کرتے ہیں, اور آپ نے اس کی انشورنس بھی کرائی ہوئی ہے. اسی طرح ڈپازٹ انشورنس ہے. تو ڈپازٹ انشورنس سب کو دی جاتی ہے ٹو اے سرٹن لیول. بہت پرانا شاید آئی تھنک مجھے یاد ہے 2 لاکھ روپے سب لمٹ تھی, پھر 5 لاکھ روپے لمٹ ہو گئی. دیٹس این ایڈڈ سیکورٹی میجر. اسٹیٹ بینک نے باقی سارے سیکورٹی میجر بھی رکھے ہوئے ہیں کہ بینک کے اندر کس طرح سے کیا سیکورٹی ہونی چاہیے. لیکن وہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی 5 لاکھ سے اوپر انسیکیور ہے, اور بڑی سنسنی پھیلتی ہے اس کی اس سے, تو وہ بات کی جا رہی ہے 5 لاکھ ہو گیا. تو یار ہسٹری آف بینکنگ میں اچھے خاصے عرصے تک تو یہ 2 لاکھ سے اوپر بھی نہیں گیا تھا. ایک دفعہ میرا خیال ہے I remember کہ it happened in the times of I think when Nawaz Sharif صاحب was the prime minister. لیکن میرا خیال ہے وہ ایف سی اکاؤنٹس کے بعد وہ اس میں خبر چلی تھی, وہ مجھے بھی یاد ہے وہ خبر چلی تھی, اور اس میں ایسی سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ 2 بینکوں کا نام لے کے کہ ان بینکوں پہ جو ہے نا رن ہو گیا, اور اس طرح فورن کرنسی اکاؤنٹ سے کچھ ایسا تھا, لیکن that was more of a rumor. ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے پاکستان کے انفارچونیٹلی میڈیا میں کہ خبر چلتی ہے جس کی بعد میں انویسٹیگیشن نہیں ہوتی کہ ہاؤ کین یو پلے دیٹ. That was very unusual. I remember that. اس میں 2 بینکوں کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کر کے یہ خبر پھیلائی گئی تھی کہ ان کے ڈپازیٹر انشورڈ نہیں ہیں. اب آئی ایم شیور کہ there was some background to it. پاکستان میں ہر چیز کا کوئی الگ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, but it never got concluded. لیکن ایسا ایکچوئل نہیں ہوتا. ایکچولی ایسا نہیں ہے. سنسنی full of very talented professionals and they are managing this money supply very adequately. Thank God کہ ایسا نہ ہو کہ صرف ایسی ایک رومر ہی رہے. اچھا اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اے آئی ہے اس نے آ کے بہت سارے پروفیشنز میں آ کے, یعنی بہت سارے پروفیشن جو ہیں وہ اب چیلنجڈ ہو گئے ہیں, ایٹ اے رسک ہو گئے ہیں کافی, کیونکہ کیا آنے والے دنوں کے اندر جیسے جیسے اے آئی ہم دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ پروفیشنز کے اندر, ڈفرینٹ واکس آف لائف کے اندر جیسے جیسے اے آئی کی پینیٹریشن بڑھ رہی ہے, تو آپ کا یہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا پروفیشن ہے وہ کس حد تک سیف ہے اس اے آئی کے بڑھتے ہوئے رجحان سے؟ تھوڑا سا اگر لمبا جواب ہو تو جی پلیز گو اہیڈ. دیکھیے اس میں جو ہے نا تھوڑے 2 اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہوتا ہے جو کہ انفارچونیٹلی بڑا ووکل ہے, وہ یہ کہ اے آئی سے اکاؤنٹنسی پروفیشن کو خطرہ نہیں ہے. اور اس کا وہ ایگزامپل یہ بھی دیتے ہیں لوگ کہ جی چیٹ جی پی ٹی جب نیا نیا آیا تو جس طرح ہارورڈ کا بار ایگزام انہوں نے رن کیا اور اس میں وہ پاس ہو گیا تو وکیل بھی بن سکتا ہے. ایم بی اے کا انہوں نے ایگزام دیا, وہ پاس ہو گیا تو ایم بی اے بھی ہو سکتا ہے. سی پی اے کا ایگزام وہ فیل کر گیا. سی پی اے کا جو سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹ جو سی اے ہوتا ہے وہاں کا, یعنی وہاں کی اکاؤنٹنسی کی مین باڈی ہے, اس کا ایگزام جب چیٹ جی پی ٹی سے کروایا تو وہ فیل ہو گیا. ناؤ دیر از اے فالس سینس آف سیکورٹی کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, اکاؤنٹنسی از سیف بیکاز اے آئی از ناٹ ایبل ٹو ہینڈل دیٹ. میں نے اپنے شوق میں ایک ماسٹرز پروگرام کیا تھا بزنس اینالیٹکس میں, تو آئی اسٹڈیڈ مشین لرننگ, آئی اسٹڈیڈ ڈیٹا سائنس, تو مجھے بیسک سمجھ آتی ہے. آئی کین ہیو اے کنورسیشن ود سمبڈی جو کہ ڈیٹا سائنس میں کام کر رہا ہو, تو اے آئی کے پرنسپل مجھے سمجھ آتے ہیں. تو آئی تھنک میرا جو ایک وہ ہے کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم, اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ جو لوگ اے آئی کی ڈیولپمنٹ میں انوالوڈ ہیں, بھلے گوگل ہے, بھلے اوپن اے آئی ہے, یا بھلے کوئی اور اینٹیٹی ہے, it's just a matter of time for them to invest sufficient resources to get a system. IBM ہے جس کا IBM Watson تو پرانا سسٹم ہے,
کہ وہ اکاؤنٹنسی پروفیشن کو فوکس کر کے ریپلیس کرے, وہ ریپلیس ہو جائے گا اے آئی سے. اس کی ایک ایگزامپل میں دوں گا, ایک ایف ایم سی جی کمپنی ہے, ملٹی نیشنل, لارج ملٹی نیشنل گلوبل. آپ کو پتا ہے کہ مینوفیکچرنگ کمپنی ہوتی ہے, ایوری ڈے فیکٹری میں لوگ آتے ہیں, ہر دن فیکٹری میں ایک فورمین کو پتا ہوتا ہے کہ آج ہم نے کیا بنانا ہے. صابن کی فیکٹری ہے تو اس کو پتا ہے آج میں نے 50 بیچ بنانے ہیں فلانے صابن کے, یہ سب کچھ کر کے ڈیلی پلانر ہوتا ہے اس کا. اس کے پیچھے آئی سی ایم میں جو کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں نا, ان کی بڑی لاجکس انوالو ہوتی ہیں کہ بھائی کتنے آرڈر ہمارے پڑے ہوئے ہیں, ہم نے کیا بنانا ہے, کتنا اسٹاک پہلے سے پڑا ہوا ہے, کتنے آگے آرڈر ہمیں ڈلیور کرنے ہیں, تو ہمیں کتنے را مٹیریل لینے ہیں. پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے آپ کی کہ اتنا ہم نے آج بنانا ہے, اور اس کے پیچھے پوری فوکاسٹ اور سارا انالیسس ہوتا ہے. یہ انالیسس اس وقت پچھلے 2-3 سال ہو گئے. That multinational company fired 300 plant accountants all over the world. 300 چھوٹا نمبر ہے, لیکن وہ ایک پلانٹ اکاؤنٹنٹ تھا جو پوری پلانٹس کی, یعنی 300 پلانٹس آپ سمجھ لیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو نان سیزنل پروڈکٹس ہیں, جو سردی گرمی سے فرق نہیں پڑتا, پورے سال ایک طرح سیل ہوتے ہیں, اس کی پلاننگ اب کمپیوٹر کرے گا. دس از لائک 4 years back شاید. دس واز آلریڈی پاسبل کہ یو گیو اٹ آل دا فیکٹرس, وہ کیلکولیشن کر کے پلانٹ کی پروڈکشن بنا دے گا. 4 سال گزر چکے ہیں, اے آئی آ گیا ہے, لارج لینگویج ماڈلس آ گئے ہیں, تو آپ کے پاس یہ ساری جو ڈفرینٹ اکاؤنٹنسی کی اسپیشل ویلیویشنز ہیں, سب کچھ ہے, ایوری تھنگ از ریپروڈیوسبل. اٹس جسٹ اے میٹر آف سم کمپنی انویسٹنگ سفیشینٹ ریسورسز ٹو ڈیولپ اے سسٹم کہ مجھے اکاؤنٹنٹ کو ریپلیس کرنا ہے. تو میں ایم اے ویری اسٹرانگ پروپوننٹ کہ اے آئی کی وجہ سے اکاؤنٹنسی پروفیشن کو خطرہ ہے, اور اٹس بیسٹ کہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں دے بیکم اہیڈ آف اٹ اینڈ بیکم a contributor to that progress. Progress نہیں رکنی, کسی نے کر دینا ہے. It's better to jump in ahead and make a more quality product and get your accountants ready to embrace that rather than waiting کہ کوئی اور آ کے اس کو ریپلیس کر دے اور اچانک سے ورلڈ اوور اس کی اڈاپشن ہو جائے. تو وہ تھوڑا سا یعنی کہ میرے خیال سے اے آئی کی وجہ سے تو ان امپلائمنٹ ہوگی اس سے آپ کے خیال میں. یعنی وہ جو گراف ہے جو آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ہمارے, وہ اگر ایک لیول مثال کے طور پر اگر 1000 ہیں تو آج سے 2-4 سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ شاید وہ 20% یا 30% یا 40% کم ہو جائیں گے. دیکھیں اس میں, اور صرف وہی رہ جائیں گے جو اپنے آپ کو اڈیپٹ کر چکے ہوں گے جو عہد حاضر کے جو تقاضے ہیں اس سے, اور باقی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی یا اے آئی کی جو اویئرنیس ہے اس کے ساتھ ان کو اویئرنیس نہیں ہوگی تو وہ کہیں بیک گراؤنڈ میں رہ جائیں گے. دیکھیں اس میں ہمیں بیسکلی 2 کانسیپٹ ہیں اس میں. ایک, ہمیں اگر آپ کوئی بھی جو سن رہا ہے وہ گوگل کر لیں, یونیورسل بیسک انکم. یونیورسل بیسک انکم, جی, یہ وہ کانسیپٹ ہے جو مارک زکربرگ نے بھی ٹاس کیا, اور ناٹ ناؤ, لائک 2 years 3 years بیک یہ بات چل رہی ہے. آئی تھنک بل گیٹس نے بھی اس پہ کچھ کامنٹس کیے ہیں. یو نو ویری ریولیوشنری مائنڈس آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. کیوں؟ کیونکہ نو بڈی از کڈنگ دیم سیلوز کہ انمپلائمنٹ نہیں ہوگی. انمپلائمنٹ ہوگی جب آپ کے پاس گوگل کا جو اسسٹنٹ ہے, اے آئی اسسٹنٹ, وہ اگر ساری ریزرویشن خود کر سکتا ہے, بیسک ٹیک سپورٹ وہ خود ہی دے سکتا ہے, چیٹ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, تو آبویسلی آپ کو 400 لوگوں کے جو کال سینٹرز ہوتے ہیں دے ول بی ریڈنڈنٹ ایٹ سم پوائنٹ. وہ سب کیا کریں گے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹرانسفریبل ایکسپرٹیز ہے, لوگ ادھر سے نکل کے کچھ اور کام کر لیں گے فار شیور, لیکن دے ول بی سم انپلائمنٹ. تو یونیورسل بیسک انکم کا کانسیپٹ جو سینئر مائنڈس ہیں وہ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں کہ دیر ول بی اے پوائنٹ جہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نہیں ہوگا ٹیلنٹ. اچھا, اکاؤنٹنسی فارچونیٹلی تھوڑی سی سیف اس لحاظ سے رہے گی بیکاز اڈاپشن بہت جلدی تھرو آؤٹ دا گلوب نہیں رہے گی, آہستہ آہستہ شاید اڈاپشن ہو چیزوں کی. وہ سولوشن جو بنیں گے اکاؤنٹنسی کے وہ ہوں گے ایکسپینسو, سارے جو آرگنائزیشن ہیں اس کو شاید فوراً نہ لے لیں, تو آپ کے پاس وہ جو لیگیسی اکاؤنٹنگ ہے اس کو ختم ہوتے ہوتے ٹائم لگ جائے گا, unless کہ سم اے آئی سسٹم بیکم سو چیپ کہ آپ کا پاکستان میں شیری جناح کالونی میں بھی ایک جو اگر چھوٹا بزنس مین ہے وہ بھی اس کو لے کے یوز کر لے, اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہ پڑے, تب تو آپ کی ماس اسکیل انمپلائمنٹ آ جائے گی. لیکن میرے خیال سے وہ ٹائم آنے میں بھی ٹائم ہے, لیکن اسٹل اٹس دیئر, دا رسک از دیئر کہ آپ کی ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی. جیسے میں بتاؤں, میں بھی کچھ عرصے پہلے, ہم نام نہیں لیتے اس ادارے کا, اس بینک کا, نہ ان خاتون کا نام لیتے ہیں, لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہم نے سنا کہ ایک بینک کے اندر ایک خاتون تھی جو جن کا کام وہ شاید لون ڈپارٹمنٹ میں تھی, آئی ڈونٹ نو, یو جسٹ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اور وہ جو گولڈ کو پوزیس کر کے ڈیٹین کر کے بینک جو لون سسٹم دیتا تھا, تو ان خاتون نے سنا ہے کروڑوں روپے یعنی اپنے اس فراڈولنٹ ایکٹیویٹی سے کمائے, اور پھر بعد میں شی واز اریسٹڈ آلسو. تھوڑا سا بتائیں وہ کیا ماجرا کیا تھا وداؤٹ ٹیکنگ دا نیمز آف دا انسٹیٹیوشن.
اچھا اس میں وہ تو مطلب کوئی گوگل کر لے تو شاید میڈیا میں بھی خبر آ جائے گی, وہ دکھ جائے گا کہ آئی تھنک اس میں 2 اینگلس تھے. ایک اینگل یہ تھا کہ جو فالسیفائڈ سیکیورٹی تھی, مطلب جو گولڈ کولیٹرل رکھوایا جا رہا تھا, the gold was not the actual gold that was put as collateral was not as was not the real gold, کچھ اس طرح کا یعنی کہ تھا. حالانکہ میڈیا میں کچھ خبر اس طرح سے ہے کہ شاید جینوئن لوگوں کا گولڈ جو ہے نا وہ مس اپروپریٹ ہو گیا, لیکن جو پھر بعد میں ڈسکرپشن سننے میں آئی, I was not directly involved in it, وہ یہ تھی کہ جینوئن لوگوں کا گولڈ نہیں تھا, وہ ایکچولی ایک پارٹی نے ہی جو ہے نا وہ گولڈ فالس گولڈ جو ہے وہ کولیجن کے تھرو رکھوانا شروع کیا تھا اور اس کے حساب سے فالس سیکیورٹی رکھی تھی. اچھا یہاں پہ یہ چلا, لیکن اس میں دوسرا اینگل یہ بھی تھا کہ the loans that she was getting from the bank were also in the name of some other party. یعنی وہ اس وہ ادر پارٹی, but she was like acting behind the curtain. Yes, she was acting behind the curtains. اچھا یہ جو ایک چھوٹا سا فنومنا ہے نا کہ آپ نے کسی کے CNIC کی بیس پہ کچھ لون لیا اور ریسیٹس پاکٹ کر لی, یہ فنومنا ابھی جو ریسنٹلی ایک مائکرو فائنانس کی جو خبر گردش کر رہی ہے بہت زیادہ, کافی واٹس ایپ پہ بہت زیادہ چل رہی ہے. میں واٹس ایپ کے اس کے متن سے میں اگری نہیں کروں گا جو اس میں پورا متن لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ, لیکن یہ جو فنومنا ہے کہ فالس آئیڈینٹی پہ لون لینا اور پاکٹ کر لینا, یہ فنومنا بہت پریویلنٹ ہے پاکستان میں. پوری برانچز جو ہے نا وہ انوالوڈ ہیں اس میں. اور آئی آلویز سیڈ, میں نے کبھی آن ریکارڈ یہ بولا ہے نہیں بولا, لیکن اس میں دیر از این انڈسٹری جو کہ انڈسٹری اس قسم کے فراڈ ڈیٹیکٹ نہیں اس لیے ہو رہے تھے کیونکہ کووڈ کے زمانے میں اسٹیٹ بینک نے الاؤ کیا ہوا تھا کہ پروویژن نہ لیں آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں, یعنی لون کی ریکوریبلٹی کا اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ بھائی میرا 20% لون ریکور ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا تو میں اس کو ایک ہٹ لے لوں اپنے پاس. تو اس میں کوشچن ملے ہوئے تھے بینکوں کو, یہ تھوڑا پروویژنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. وہ کوشچن ختم ہوا ہے تو اصل اس کی پروویژن نکل کے آ رہی ہے کہ آپ کے لون کی ہیلتھ کیا ہے, اور ایٹ دا ہارٹ آف اٹ جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کنٹرول مسنگ ہے. کنٹرول یہ مسنگ ہے کہ اگر میں برانچ مینیجر ہوں, آپ مجھ سے لون لینے آئے ہوئے, دیر شوڈ بی سم تھرڈ پارٹی جو ویریفائی کرے. جب میرا کیس, میں آپ کا کیس آگے فارورڈ کروں گا نا, دیر شوڈ بی سم تھرڈ پارٹی, ناٹ تھرڈ پارٹی آؤٹ سائڈ دا بینک, ود ان دا بینک, لیکن سم بڑی انڈیپینڈنٹ جو کنفرم کرے کہ یو آر اے جینوئن پرسن who walked in, who took this amount of money and you are known. تو ورنہ اگر اس سائیکل میں ہم صرف 2 ہیں نا اور اسٹیٹ بینک سے اپروول آ جائے اور لون نکل جائے, تو اگر میں کرپٹ ہوں تو I will definitely can do anything. میں آپ کے نام پہ, آپ 10,000 کا لون لینا آیا تھا, میں نے آپ کے نام پہ لاکھ ہی دی, ساری پروسیسنگ اپنے نام پہ کر لی, تو دس کرپشن کین ہیپن. ایک سمپل کنٹرول اگر وہ آ جائے کہ تھرڈ پارٹی کنفرم کر رہی ہے کہ بوروور جینوئن ہے کہ نہیں ہے, یہ کنٹرول اگر نہیں ہوگا تو آپ کے پاس یہ مسئلے آئیں گے, جیسے یہ خاتون کا مسئلہ تھا یا کوئی مائکرو فائنانس انڈسٹری کا مسئلہ تھا. تو یہ بھی آپ کی طرف سے ایک ایڈوائس ہی ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی اگر اس کو سوچا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے تو یہ میرا خیال ہے بہت ساری اس طرح کی فراڈولنٹ ایکٹیویٹی سے بچ سکتی ہے. اوکے, اچھا ایز اے فائنینشیل ایکسپرٹ آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ کہاں کون سی کموڈیٹیز ایسی ہیں یا فیلڈ ایسی ہیں جہاں پہ لوگوں کو انویسٹ کرنا چاہیے پاکستان میں موجودہ حالات میں, جو فلارش بھی کرے اور سیف بھی ہو؟ یہ بڑا بہت مطلب میرے خیال سے یہ میرے خیال اس کے لیے کنسلٹیشن کرنی پڑے گی, فیس دینی پڑے گی, اس کے بعد یہ بتائیں گے یہ سوال. دیکھیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ obviously اس میں تو آپ کو وارننگ بھی ڈالنی چاہیے انویسٹمنٹ کلاس, لیکن انویسٹمنٹ ایڈوائس جو ہے نا وہ بڑی ٹرکی ہوتی ہے ہمیشہ, اور وہ پرسن پہ ڈپینڈ کرتی ہے. سم پیپل آر رسک اوورس, تو وہ لوگ میوچل فنڈس کی طرف چلے جاتے ہیں. سم پیپل آر رسک ٹیکرس, اور میوچل فنڈ میں بھی یعنی کہ وہ والے جو سیف میوچل فنڈس ہوتے ہیں. اگر میرے خیال سے جنرلی ود آئی ایم ناٹ این انویسٹمنٹ ایڈوائزر, تو یہ کیویٹ ضروری ہے, لیکن جنرلی لوگ جو ہے وہ میوچل فنڈ کی طرف جاتے ہیں. اور تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں میوچل فنڈس کو بھی, جو ہمارے وہ لوگ جو نہیں جانتے اس کے میوچل فنڈس کو. دیکھیں اس میں اگر آپ کے پاس اف یو آر نیو ٹو انویسٹمنٹ, آپ نے شیئر مارکیٹ میں کبھی ڈیل نہیں کیا, آپ نے کوئی اسٹاک مارکیٹ نہیں خریدی یا کوئی بانڈس نہیں خریدے, آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے, تو اس میں میوچل فنڈ جو کمپنیز ہوتی ہیں, یو پی ایل فنڈس ہے, ایم سی بی آر ایف فنڈ, یہ بینکس کے انڈر, یہ ہاں سبسڈی خود بھی اس میں یہ کہلاتے ہیں این بی ایف سی کہلاتے ہیں, نان بینکنگ فائنانس کمپنی. ایس ای سی بی ان کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ ایسٹ مینجمنٹ کریں, مطلب لوگوں سے پیسہ مانگیں, ان کو کوئی نہ کوئی سروس دیں. تو میوچل فنڈ میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ انویسٹمنٹ. اگر آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں, تو میوچل فنڈ کمپنیز جو ہے نا آپ کو بتائیں گے کہ جی ہمارا یہ 100% ایکوٹی فنڈ ہے, یا یہ وہ فنڈ ہے جس میں ہم صرف آپ سے پیسہ لیتے ہیں اور پھر KSE 100 کمپنیز میں ڈالتے ہیں. بہت سارے انہوں نے پیکیج بنائے ہیں.
یا یہ وہ فنڈ ہے جس میں ہم صرف اور صرف اپنا گورنمنٹ کے بانڈس میں انویسٹ کرتے ہیں, تھنگس لائک دیٹ. تو بہت ساری انہوں نے آفرنگ دے دی ہیں. اس آفرنگ کے حساب سے آپ چاہیں تو اس کی یونٹ خرید لیں, تو آپ کبھی بھی خرید کے کبھی بھی بیچ سکتے ہیں. تو وہ ایک انویسٹمنٹ آپ کی بہاف پہ ہو رہی ہوتی ہے, دیر somebody else doing that investment. ہاں اس میں ایک کوشچن ہوتی ہے, اور میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ایک ریٹائری کے ساتھ, کہ اس میں ہر پروڈکٹ کا الگ الگ رسک ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے پروڈکٹ جو کہ ویری رسکی ہوتی ہے, کہ مارکیٹ نیچے چلے گئی پیسے ضائع آپ کے, مارکیٹ اوپر چلے گئی آپ نے پیسے بنا لیے. ایک ہوتی ہے پروڈکٹ جو بالکل رسک فری ہوتی ہے, وہ صرف گورنمنٹ کی سیکورٹی میں انویسٹ کرتی ہے, پیسے بڑھیں گے ہی بڑھیں گے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ایجنٹ ہے وہ بیچ کیا رہا ہے. ایجنٹس انفارچونیٹلی پاکستان میں انشورنس ایجنٹس اینڈ میوچل فنڈ ایجنٹس یہ انفارچونیٹلی مس سیلنگ کرتے ہیں. مس سیلنگ کا مطلب ہے کہ ایک خاتون ہے جو کہ 60 ایئرس آف ایج ہے, she is retired now, she has got some money from the government job that she was doing, 8 lakh rupees something, that's it. She put it into mutual fund. 4 سال کے بعد ان کا حج کا پروگرام بنا تو she wanted to take the money out. Even after 20% inflation and everything, she got only 8 lakh rupees back. صحیح ہے نا. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو انویسٹمنٹ کی وہ ایجنٹ نے ہائیسٹ رسک والے میں کر لی اور اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن تھا. اب یہ ہونا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ریٹائری ایج ہے, she does not have the profile. اگر کوئی ینگ بندہ ہوگا جس کی انکم اچھی چل رہی ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرے, کیونکہ اس کے پاس لانگر ہورائزن ہے سبجیکٹ ٹو لائف, کہ وہ 30-35 سال تک رکھے گا. لیکن ایک ریٹائری ایٹ 60 ایئرز اولڈ, اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ بھی 10 ایئرس سے زیادہ وہ شاید نہ ہو اس کی. تو اس میں جو ہے نا ایجنٹس کین ڈو مینیپولیشن, کہ وہ آپ سے فارم نہیں وہ مثلا نہیں آپ سائن کر دیں, تو سائن کر کے وہ اس سے انویسٹمنٹ کر دی, کیونکہ اس کی کمیشن اس پہ زیادہ بنتی ہے. ہائی رسک پروڈکٹ پہ اس کا مارجن زیادہ بنتا ہے, تو وہ آپ کا پیسہ لے کے ادھر انویسٹ کر دے گا, اپنی کمیشن اس سے بنا لی, اب آپ کو پیسہ ملے گا. تو یہ رسک ہوتا ہے تھوڑا انویسٹمنٹ. دیٹس وائی تو انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی, تو میوچل فنڈ از ون آف دوز, اور اس میں کوشچن یہ رکھنی چاہیے کہ بی کیئرفل کہ ویئر یو آر انویسٹنگ, یا جو سامنے والا آپ کو جو بیچ رہا ہے وہ کیا بیچ رہا ہے. Great, beautiful. Thank you. Thank you very much, Zishan, for taking out some time and coming in my show. Thank you. May Allah bless you always. ٹھیک ہے. اور ناظرین یہ تھے ذیشان شاہد صاحب. I'm sure کہ ان کی باتیں بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوں گی, بینیفیشیل رہی ہوں گی آپ سب کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اور ایپیسوڈ میں کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.